इंडिया जो है उसने प्रमोट किया है महारंग बलोच को, और उसके लिए उसने बैरून मुल्क कुछ सेमिनार जो हैं उनका भी बंदोबस्त किया। महारंग बलोच जिस तरीके से बन ठन के आती रही और अपने साथ अपना मॉडर्न दीगर ख़वातीन को वो साथ लेकर जब रैलियाँ निकालती थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों का जो है एक जमे गफ़ीर जो है वो उनके साथ शामिल हो जाता था। तो उसका जो वालिद अब्दुल क़फ़ार लांगू है, BLA का जो है वो बहुत ही उसका एक यूँ कह लें हमायती था, और उसके लिए वो उसकी सरगर्मियाँ जो हैं वो उस वक्त जारी थी। इसी तरीके से उसका जो भाई है वो भी BLA के साथ मुंसलिक रहा। महारंग बलोच ने जो है MBBS की डिग्री लेने के बाद बजाय अपनी आवाम के बलोच लोगों की तिब्बी सहूलियात उन्हें फ़राहम करने के, उनकी खिदमत करने के, उसने जो रास्ता अख्तियार किया वो वही था जो उसके वालिद ने शुरू कर रखा था। और उसने भी, आपको अगर आप देखें तो उसका जो वालिद अब्दुल क़फ़ार लांगू है, BLA का जो है वो बहुत ही उसका एक यूँ कह लें हमायती था, और उसके लिए वो उसकी सरगर्मियाँ जो हैं वो उस वक्त जारी थी। इसी तरीके से उसका जो भाई है वो भी BLA के साथ मुंसलिक रहा। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उसमें जिस तरीके से इंडिया जो है उसने प्रमोट किया है महारंग बलोच को, और उसके लिए उसने बैरून मुल्क कुछ सेमिनार जो हैं उनका भी बंदोबस्त किया। उसकी कोशिश थी कि महारंग बलोच को एक लीडर के तौर पर इस तरीके से उभारा जाए जिस तरीके से इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान को मशरक़ी पाकिस्तान में उभारा था, और उसको पब्लिक की हमायत दिलवाई जाए। जिसके बाद उसने 2023 में बाकायदा यकजहती कौंसिल की तरफ से एक रैली का भी एक जो है वो एहतमाम किया, गवादर से लेके तो उसका जो प्रोग्राम था वो इस्लामाबाद तक जाने का था। तो उसमें भी फिर साफ ज़रिया अब रियासत जो है, अगर वो कुछ इस तरह के जुलूस निकले और नौजवान निकल आए और वो तशद्दुद पर उतरे हुए हों, को ये कहा यह जाता है कि वो पुरअमन थे, लेकिन वो पुरअमन नहीं थे। बेसिकली दरपर्दा उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना था। और वो इस्लामाबाद में भी जब उसने धरना दिया तो उसमें भी उसने कुछ चेहरे तस्वीरें उठा रखी थी जो कि उसका कहना था कि ये लापता अफराद हैं, और उसमें कुछ ख़वातीन भी ऐसी बैठी हुई थी जिनके उन्होंने कहा कि ये हमारे बेटे हैं या भाई हैं। बलूचिस्तान के अंदर आए रोज़ दहशतगर्दी भी जारी रहती है, और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दहशतगर्द भी मारे जाते रहे हैं, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो उसी धरने के दौरान ही 5-6 नौजवान जो हैं ऐसे जो है वो मारे गए, दहशतगर्द जो थे BLA के पाक फ़ौज के हाथों, जो कि बाकायदा उस वक्त वहाँ पे मौजूद जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी वो धरने में, उनमें उनकी तस्वीर भी मौजूद थी। तो उस वक्त उनके लिए पास कोई जवाब नहीं था, और फिर यही वजह है कि उन्हें अपना धरना भी जो है वो ख़त्म करना पड़ा, और उसके और भी कुछ अवामिल थे। लेकिन गज़ब ये है हमारे यहाँ मुआशरे में, हमारे जो बदकिस्मती ये है, जब किसी मज़लूम के साथ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं सोचते कि वो जो मज़लूम है वो दरपर्दा बहुत बड़ा ज़ालिम है, और उसके हाथ और जो है वो खून से रंगे हुए हैं। यकजहती कमेटी बनाई महारंग बलोच ने, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी। ये असल में उसका एक सॉफ्ट चेहरा था BLA का, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे इंडिया के अंदर RSS जो है वो एक उसका जो सॉफ्ट चेहरा जो है वो BJP है, और वहाँ के अब बड़े अपोजिशन के लीडर भी ये बात कहते हैं, वहाँ की आवाम भी कहती हैं कि ये BJP जो है ये सियासी जमात नहीं है, ये राष्ट्रीय सेवा सिंह जो है उसका एक सॉफ्ट चेहरा है। तो हमारे यहाँ भी वो जो अलामतें हैं वो नज़र आ रही हैं, और महारंग बलोच जो है वो जिस तरीके से उसने अपनी कार्रवाइयों को उसका आगाज़ किया, और उसके बाद उसने उसे आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान से बाहर जाकर भी उसने जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान को मलून करने की कोशिश की और मतून करने की कोशिश की, और ये साबित करने की कोशिश की कि वो जो है हक़ पर है, और वो बलूचिस्तान की अलहदगी के बग़ैर जो है वो अब ज़िंदा रहना जो है वो तसव्वुर उसका नहीं कर सकते। तो ये सारे अवामिल हैं वो हमने देखने हैं, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर अब भी दहशतगर्दी का जो सिलसिला जारी है उसमें भी अगर आप देख लें तो उसमें भी जो अपना बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है उसकी तरफ से कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें उस दहशतगर्दी की मजम्मत की गई हो। ख़ासतौर पर अगर आप ये देख लें कि अभी पिछले दिनों जिस वक्त जाफ़र एक्सप्रेस का जो है सान्या हुआ और उसमें बहुत सारे हमारे जो बेगुनाह लोग थे वो शहीद कर दिए गए, तो उस वक्त भी ये जो है महारंग बलोच हो गई या उसके जो उस कुमाच के जो दीगर उसके साथी हैं
مرد و خواتین ہیں انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی رکھی. یہ BLA جو ہے دہشت گرد جماعت جو ہے یہ باقاعدہ اقوام متحدہ نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ اور یورپ کے لوگ بھی اس کو یا یورپی ممالک بھی اس کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے ہر حالت میں جو ہے مہارنگ بلوچ جیسے یہ جو عناصر ہیں. اب بلوچستان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک خاتون ہے, بلوچستان ایک اپنا کلچر ہے, وہاں پر خواتین جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, اور یہ روایت جو ہے یہ آج کی نہیں ہے, ہزاروں سال پرانی ہے. لیکن مہارنگ بلوچ جس طریقے سے بن ٹھن کے آتی رہی اور اپنے ساتھ اپنا ماڈرن دیگر خواتین کو وہ ساتھ لے کر جب ریلیاں نکالتی تھی تو اس کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کا جو ہے ایک جمع غفیر جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا, اور اس کو وہ کوشش کرتے تھے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پورا بلوچستان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں پر بلوچ عوام آج بھی جس طریقے سے پذیرائی دے رہے ہیں زنیرہ قیوم کو, وہ عوام کی سطح پر وہ مہارنگ بلوچ کو حاصل نہیں ہے. اور فرق یہی ہے کہ زنیرہ بلوچ جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, بلوچستان کے بچوں بچیوں اور وہاں کے لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے آواز بلند کر رہی ہے. اس کے برعکس جو ہے مہارنگ بلوچ جو ہے وہ صرف دہشت گرد تنظیم BLA اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور نظریاتی طور پر وہ اس کی حمایتی ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ اس کا جو امیج ہے کہ علیحدگی پسندی کی طور پہ وہ کسی طریقے سے پوری دنیا میں اس طریقے سے اجاگر کیا جائے کہ لوگ انہیں حق پر سمجھنے لگے. لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک مہارنگ بلوچ نے ایک انٹرویو دیا, اس نے کہا کہ میں اپنی میری والدہ جو ہے وہ میرے کپڑے بیچ کر یا اپنے کپڑے بیچ کر اور وہ سلائی کر کے جو ہے وہ میری تعلیم جو ہے اس کے اخراجات پورے کرتی رہی. یہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بولان میڈیکل کالج جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کو جب داخلہ دیا گیا تھا وہ اس پالیسی کے تحت دیا گیا تھا کہ جس میں پسماندہ جو علاقے ہیں, یہ کلاس سے اس کا تعلق تھا, اور پسماندہ علاقوں سے جو لڑکے اور لڑکیوں کو باقاعدہ جو ہے بہت ہی رعایتی نمبروں پر جو ہے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جاتا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی رعایتی نمبروں پر ہی اسی وجہ سے اس کو بولان میڈیکل کالج میں MBBS کے لیے داخلہ ملا, اور وہاں سرکار ہی نے جو ہے اس کے تمام اخراجات جو تھے وہ اٹھائے پورے کیے. لیکن اس کا یہ کہنا کہ نہیں پتہ نہیں اس کو کوئی اوپر سے من و سلوہ اترتا تھا اور کوئی فرشتے جو ہے وہ اس کی جو ہے تعلیمی اخراجات پورے کر رہے تھے, تو اس سے بڑا مذاق اور تضاد اور کوئی نہیں ہے. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس طریقے سے ایک سرکاری ادارے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ظاہر کیا جائے کہ نہیں ہم نے حکومت سے یا اپنے صوبے سے یا صوبائی حکومت سے کوئی برات حاصل نہیں کی. اور صاف ظاہر ہے اس کے بعد آپ خود سوچئے کہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیکل کا ایک جو ڈگری ملی اور وہ MBBS کی ڈگری ملی, اس نے کبھی ایک دن بھی اس اپنی ڈگری کے تحت یا اس کے مطابق یا وہ فریضہ سمجھتے ہوئے اس نے وہاں کے عوام کو کوئی طبی سہولت فراہم نہیں کی. چند مہینے پہلے اس کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باقاعدہ کھل کر اس نے جو ہے وہ ایک دہشت گردوں کی حمایت شروع کر دی تھی, اور خاص طور پر دہشت گرد جو مارے گئے تھے اس میں جعفر ایکسپریس میں, تو اس کی کوشش تھی کہ وہاں سے کچھ لوگوں کی لاشوں کو جو ہے وہ چھین لیا جائے جو کہ لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے. یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اپنا نظر بند کیا گیا, اس کو گرفتار کیا گیا. گو ابھی تک وہ جو ہے وہ حکومت اپنا جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے اس کی کسٹڈی میں ہے, اور بہرحال وہاں پر ان کی سیاسی حکومت ہے, وہ جب مناسب سمجھیں گے اس کو رہا کرنا ہے تو وہ کر دیں گے. صادر قانون جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ خود بناتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رہائی کے بعد بھی اگر وہ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھتی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک انتشار تو پھیلنے کا خطرہ موجود ہے. دوسرا یہ کہ اگر بلوچستان میں پسماندگی کی بات کی جائے تو وہ پسماندگی جو ہے مہارنگ بلوچ کو جو ہے وہ پنجاب کے اندر, جنوبی پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, KPK کے اندر وہاں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا وہاں پر غربت نہیں ہے؟ وہاں پر بھی بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں. سندھ کے اندر بھی بہت پسماندگی ہے, پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بہت زیادہ پسماندگی ہے. کیا وہ اسے نظر نہیں آتی؟ کیا اس نے کبھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے؟ کیا یہاں جو ہے مظالم نہیں ہوتے؟ کیا اس نے کبھی یہاں جو مظلوم ہے ان کے ساتھ آ کے یکجہتی کا اظہار کیا ہے؟ پھر جتنے جو اس علاقے سے جنوبی پنجاب سے یا سندھ سے مزدوری کے لیے جانے والے جو مزدور لوگ ہیں, بے گناہ لوگ ہیں, جس طریقے سے انہیں بے دردی سے وہاں قتل کیا جاتا ہے, باندھ کر قتل کیا جاتا ہے, یا بسوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو روک کر ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یا بلوچستان کے باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو جس انداز سے قتل کیا جاتا ہے, کیا مہارنگ بلوچ نے یا اس کی تنظیم نے یا اس کی کمیٹی نے یا اس کے ساتھیوں نے کبھی اس کی مذمت کی ہے؟
ان کو چھوڑیے، ان کے جو ہمارے میڈیا کے اندر بہت سارے ان کے حمایتی موجود ہیں، کیا انہوں نے کبھی جو ہے وہ یہ سوال اٹھایا ہے، مہارنگ بلوچ سے پوچھا ہے کہ اسے سوال کریں کہ بھائی یہ بھی مظلوم جو مارے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نہ وہ سوال کرتے ہیں، نہ ہی توفیق ہوتی ہے مہارنگ بلوچ کو یا اس طرح کے طبقات کو کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی مذمت کا بیان ہی دے دیں۔ اکثریت جو ہے وہاں کے لوگوں کی وہ پرامن ہے، پاکستان کی حمایتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنے والے جو طالب علم ہیں، طالبات ہیں، وہ پاکستان کی حامی ہیں، اور ان کی بہت ساری جو ان کے مضامین بھی آتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، لیکن سوائے ان عناصر کے جو بلوچستان کی علیحدگی کے لیے سرگرم ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں۔ وہ 1947 سے ہی وہ طبقات جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہر ایک کو کہ اس کو حمایت حاصل ہے اپنا افغانستان کے راستے سے انڈیا کی، اور انڈیا جو ہے اس نے کبھی اس کے اوپر کوئی جھجک اور شرم کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے، بلوچستان کی علیحدگی کے لیے وہ سرگرم ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ اس کا نریندر مودی کا باقاعدہ لال قلعہ پر 2016 کا وہ اعلان بھی موجود ہے کہ ہم بلوچستان کی علیحدگی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں انڈیا کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ جو BLA تو خیر تسلیم کرتی ہے کہ، اور وہ انہیں اپنا کہنا بھی پڑا ہے مختلف جگہوں پر کہ انہیں انڈیا کی حمایت حاصل ہے، تو اب یہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی اور اس طرح کے جو سافٹ انہوں نے اپنے چہرے رکھے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی تسلیم کر لیں کہ انہیں بھی انڈیا کی حمایت حاصل ہے، اور ان کی طرف سے انہیں سرپرستی اور امداد بھی مل رہی ہے۔ ورنہ مہارنگ بلوچ کو ملک سے باہر جب یہ گئی اور اسے جس طریقے سے اس کو وہاں پر اس کے لیے سیمینار کیے گئے، اس کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، تو وہ عناصر آج تک سامنے نہیں آئے کہ کون تھے۔ لاہ مالا وہ انڈیا ہی اس کو اسپانسر کر رہا تھا، انڈیا ہی اس کی میزبانی کر رہا تھا، اور انڈیا ہی جو ہے اربیار مری یا اس طرح کے جتنے وہ نام نہاد علیحدگی پسند جو جلا وطن ہے، نام نہاد جلا وطن جو دہشت گرد ہیں، وہ آخر باہر رہ رہے ہیں، تو ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پر کوئی لاٹری ان کی نکلی ہوئی ہے، کوئی انہوں نے وہاں کاروبار شروع کیا ہوا ہے، وہاں پر ان کی کوئی فیکٹریاں ہیں، وہ جس عیش سے وہاں رہ رہے ہیں اور وہ خود وہاں عیش کر رہے ہیں اور عیش سے رہ رہے ہیں، اور یہاں بلوچ نوجوانوں کو پیسے دے کر اور انہیں باقاعدہ دہشت گردی کی تربیت دے کر جس انداز سے مرا رہے ہیں، تو یہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، عمائدین ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔